बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाक अफ़गान सरहद पे होने वाली सरगर्मियों के हवाले से बात करेंगे। इस सरहद के हवाले से बताया जा रहा है, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस सरहद को खोला जा सकता है। तकरीबन 4 महीने और 1 हफ़्ता होने को है कि ये सरहद बंद है। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब जब पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के ऊपर हमला किया था सरहदी इलाक़ों के ऊपर अफ़गान फ़ोर्सेस ने, तो उसके बाद कई दिन तक ये लड़ाई चलती रही और उसके बाद फिर सरहदी पॉइंट्स को बंद कर दिया गया, तिजारत को बंद कर दिया गया, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को मुअत्तल कर दिया गया। अब कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं, कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जैसे इस सरहद को खोला जा सकता है। इस मामले पे मैंने बात करनी है। सऊदी हुक्काम इस सिलसिले में सरगर्म हैं। 3 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों को अफ़गान तालिबान ने रिहा कर दिया है, सऊदी हुक्काम के हवाले किया गया। कहा जा रहा है कि जब अफ़गान महाजरीन को कुछ सांस लेने का मौका मिल सकता है। इन सारे मामलात पे बात करनी है, लेकिन अब पहले आप ये वीडियो मुलाज़ा कीजिए। ये वीडियो है बाजोड़ की, ये सड़कें हैं बाजोड़ की, और 16 फरवरी को मलंगी पोस्ट बाजोड़ पर होने वाला जो ख़ुदकुश हमला था, ये इसके बाद की वीडियो है। IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल इमरान सरताज राव ये बाजोड़ के इलाके मामूद में मोटरसाइकिल पे सवार आम लोगों के दरमियान हैं, सड़कों पे गश्त कर रहे हैं और आम लोगों से मिल रहे हैं। वहाँ पे बच्चों से मिले, स्टूडेंट से मिले, आम लोगों से मिले, और जिसने भी ये मंज़र देखा, ज़ाहिर है कि बाजोड़ एक ऐसा हसास इलाका है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार भी होते हैं वो भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। अमूमन ऐसे जगहों पे, ऐसे मकामात पे जब फोर्सेस की मूवमेंट होती है तो कर्फ्यू का निफाज किया जाता है, लोगों की नक़्ल व हमल जो है वो महदूद कर दी जाती है। लेकिन ये मनाज़िर बड़े मुनफरिद थे बाजोड़ के लोगों के लिए जब IGFC नॉर्थ जो हैं मेजर जनरल इमरान सरताज राव ये ख़ुद मोटरसाइकिल पर सवार, बाकी जो अहलकार हैं ये मोटरसाइकिल पर सवार बाजोड़ की सड़कों पे गश्त कर रहे हैं। इसी किस्म की एक वीडियो पिछले दिनों हमने देखी थी जब 31 जनवरी को बलूचिस्तान के 12 अज़ला में बैक वक्त मरबूत हमले किए थे BLA ने। तो कालदम BLA के जो सरबराह थे बशीर ज़ेब, वो मोटरसाइकिल पर अपने साथियों के हमरा घूमते हुए नज़र आ रहे थे। कोई रेगिस्तानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ये घूमते हुए नज़र आए और ये वीडियो उसी दिन रिलीज़ की गई। उस वीडियो के हवाले से बताया गया कि ये पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर नहीं बनाई गई, पहले ये रिकॉर्ड की गई थी, और फिर इस दिन जिस दिन ये हमले हुए इसी दिन इस वीडियो को रिलीज़ किया गया ताकि ये तासुर दिया जा सके कि बशीर ज़ेब जो है ये बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है और अपने साथियों के हमरा मोटरसाइकिल पे फिर रहा है। तो मोटरसाइकिल पर फिरने के ये जो मनाज़िर हैं, ये जो बाजोड़ के मनाज़िर हैं, ये बड़े दिलचस्प हैं। अब आते हैं उस मौजू के हवाले से बात करते हैं। एक तो ये जो 11-12 अक्टूबर की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान फ़ोर्सेस के माबैन, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि ये पूरा जो एक 2640 किलोमीटर की सरहद है, इसको इंगेज किया गया था। यहाँ पे हमले किए गए थे चित्राल से लेकर उधर बलूचिस्तान का जो एरिया है चमन बॉर्डर तक, और यहाँ पे बादीनी बॉर्डर पर खारदार तार दुरुस्त करने के दौरान अफ़गान तालिबान ने जो है इनको पकड़ा था, 3 सिक्योरिटी एहलकारों को। सऊदी अरब इसमें सरगर्म रहा। इससे पहले हमने कोशिशें देखी कतर की, तुर्की की, जब कतर दोहा में मुज़ाकरात हुए, इसके बाद इस्तांबुल में मुज़ाकरात के 2 अदवार हुए, और फिर रियाज़ में मुख्तसर बातचीत का दौर हुआ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ सका। फिर मुसलसल हम कशीदगी देख रहे हैं। ये कहा गया था पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकता है रमज़ानुल मुबारक से पहले। अब रमज़ानुल मुबारक तो आ गया है, लेकिन अब वो वाली ख़बर नहीं है। ख़बर यह है कि जो तोरखम बॉर्डर है, यहाँ पर इमिग्रेशन और जो कस्टम्स का अमला है उसको बुला लिया गया है। ये तमाम शोबे जो है ये ग़ालिबन फ़ाल किए जा रहे हैं।
اطلاعات یہ ہیں، اور سرحد کو کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ جو سعودی حکام کا وفد تھا، جو وہاں کی وزارت دفاع اور انٹیلیجنس حکام پر مشتمل یہ وفد تھا، شیخ خالد کی سربراہی میں کابل میں یہ موجود رہا 2 دن، اور یہ ساری سرگرمیاں اسی حوالے سے تھیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو معمول پر لایا جا سکے، اور بتایا گیا کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت ان 3 اہلکاروں کو پاکستان کے حوالے کیا گیا، یعنی سعودی حکام کے ذریعے پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ اس حوالے سے کوئی رد عمل پاکستان کی طرف سے کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن جو تصویریں آئی تھیں، جس طریقے سے تحائف دیے جا رہے ہیں ان سیکیورٹی اہلکاروں کو، نقاب پوش جو طالبان کے سیکیورٹی اہلکار ہیں، یہ ان کو تحائف دے رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک طرف جذبہ خیر سگالی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو دوسری طرف اس قسم کی تصویر اگر تحائف بھی آپ نے دینے ہیں اور تحائف دے کر آپ نے رخصت کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کی تصویر جو ہے اس کا کوئی مثبت، کوئی پازیٹیو اثر جو ہے یہ ان تصاویر نے نہیں جوڑا۔ یہ کچھ جو حلقے ہیں، جو سیکیورٹی حلقے ہیں، جو سفارتی حلقے ہیں، ان میں یہ بات جو ہے یہ اس پہ بحث ہوئی ہے۔ اچھا، یہ سرحد کھلنے کے جو اشارے ہیں، اب ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے حکام اس معاملے تک محدود نہیں رہے کہ ان قیدیوں کو رہائی دلوائیں۔ یہ وفد جو ہے یہ پھر بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد آیا، اسلام آباد میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں، مصروفیات رہیں، اور اسی حوالے سے کہ افغان مہاجرین کو بھی تھوڑا سانس لینے کا موقع دیا جائے، ان کو مہلت دی جائے پاکستان کے اندر مزید کچھ ہفتے رہنے کے حوالے سے، کیونکہ رمضان المبارک ہے، کیونکہ آگے عید آ رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بہت سارے لوگ سفر بھی نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ بہت ساری فیملیز جب افغان مہاجرین کی جاتی ہیں تو ان کو ایک غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، ان کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں کہ جو جا تو رہی ہیں، لیکن ان کو صرف اپنے علاقے کا نام پتہ ہے۔ ان کے جو جوان ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنا علاقہ نہیں دیکھا۔ یہ جوان اور یہ بچے، ان میں بڑی تعداد خواتین کی ہے، یہ پہلی دفعہ افغانستان جا رہے ہیں۔ سرحد بند ہے، تمام پوائنٹس بند ہیں، لیکن افغان جو مہاجرین ہیں ان کو جانے کے لیے پھر یہ پوائنٹس جو ہیں ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہی سعودی حکام جو ہیں یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ کم از کم اس معاملے میں رمضان المبارک کے اندر نرمی کی جائے۔ تو شاید اسی وجہ سے تورخم سرحد کے اوپر سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ سرگرمیاں ظاہر ہے کہ افغان مہاجرین کے لیے ایک اچھی خبر ہے، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جائیں تو وہ اس معاملے پہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ یہ معاملات، اور پھر آگے کیا ہوگا، یعنی رمضان المبارک بھی گزر جائے گا، عید الفطر بھی گزر جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا معمول پر لایا جا سکتا ہے ان تعلقات کو، پاکستان اور افغانستان کے طالبان کے تعلقات؟ کیونکہ پاکستان میں جو حملے ہیں وہ رک نہیں رہے۔ پاکستان کے اندر جو حملے ہوتے ہیں ان میں پھر افغان سرزمین کے استعمال کی بات کی جاتی ہے۔ اسلام آباد میں جو امام بارگاہ میں خودکش حملہ ہوا، اس بارے میں بتایا گیا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ اسی طرح جو مختلف واقعات ہو رہے ہیں اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو تربیت ہے یا ان کو جو بھیجا جاتا ہے حملہ آوروں کو، وہ افغانستان سے بھیجا جاتا ہے، اور پھر افغانستان سائٹ سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ داعش خراسان کے جو تربیتی مراکز ہیں یہ پاکستان میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ بلیم گیم جاری ہے، یہ الزامات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہو جاتی ہے جب ہم حملوں کا تسلسل دیکھتے ہیں۔ ایک ہی دن میں 3 یا 4 شہروں کے اوپر حملے اور بڑے حملے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ حملے کیے گئے تھانہ یارک اور تھانہ کسٹمز کے اوپر، 2 اہلکار اس میں شہید ہوئے، ایک کو اغوا کر لیا گیا، اور اسی طرح ایک بلوچستان سے بھی اسی طرح کی خبریں۔ کوئٹہ کا جو نواحی علاقہ ہے درخشاں، یہاں پہ سی ٹی ڈی نے کارروائی کی، سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی، اور بتایا گیا کہ 8 ملیٹنٹس کو مارا گیا۔ اسی طرح بارکھان میں ایک دوسری کارروائی کی گئی، اور وہاں پہ بتایا گیا کہ 6 ملیٹنٹس کو مارا گیا۔ تو ایک ہی دن میں 14 مزید جو دہشت گرد ہیں BLA کے، ان کو مارا گیا۔
تو یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سیکیورٹی خدشات بڑھ بھی جاتے ہیں، اور پھر جب سیکیورٹی خدشات بڑھتے ہیں، اس طرح کے حملے بڑھتے ہیں، جس طرح باجوڑ میں بڑا حملہ ہوا اور جس کے بعد یہ IGFC نارتھ وہاں پہ گئے، موٹر سائیکل پر انہوں نے گشت کیا، تو یہ بڑے حملے ہیں اور یہ تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ کیسے ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات درست ٹریک پر آنا شروع ہوں؟ پھر یہ کیسے ہوگا کہ تجارت بحال ہو؟ پھر یہ کیسے ہوگا کہ سرحدی پوائنٹس کو کھولا جائے؟ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے پاکستان اور افغانستان کا معاملہ۔ اس سلسلے میں جب سعودی حکام سرگرم ہیں تو ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ اقوام متحدہ کو کوئی وفد آیا تھا، انہوں نے سیفران کے منسٹر امیر مقام سے بھی ملاقات کی اور افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ حکومت پاکستان سے اس وفد نے بھی یہی ریکویسٹ کی کہ افغان مہاجرین کو آنے والے چند ہفتوں کے لیے ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ان کو مہلت دی جائے۔ تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ اشارے مثبت آ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو رمضان المبارک سے پہلے کسی کارروائی کا ذکر کیا گیا تھا، بات کی گئی تھی پاکستان کے وزیر دفاع کی جانب سے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، لیکن حملے بدستور پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، اور یہ جو سرحد کھلنے کے حوالے سے جو مثبت اشارے مل رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ تجارت کی بندش سے دونوں ملکوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ زیادہ نقصان ظاہر ہے کہ افغان طالبان کو پہنچ رہا ہے، وہاں ان کے تاجر چیخ رہے ہیں، اور افغان طالبان کا رویہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستانی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ ہمیں تجارت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے عوام کے لیے، اپنے تاجروں کے لیے آواز اٹھائیں، بات کریں، انہوں نے ایک ایسا رویہ اپنایا ہوا ہے کہ جیسے وہ انتخابات جیت کے آئے ہوں، جیسے وہ بہت زیادہ وہاں پہ افغانستان کے اندر تمام کے تمام افغانوں کے ہاں بہت مقبول ہوں، کہ جیسے دنیا بھر کی تمام حکومتوں نے ان کو بطور حکومت تسلیم کیا ہو۔ آج سوائے روس کے کسی اور ملک نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور دنیا دیکھ رہی ہے افغانستان کے پڑوسی ممالک کو کہ پڑوسی ممالک افغانستان سے، افغانستان کی موجودہ حکومت سے کتنا مطمئن ہے۔ لیکن صورتحال جو ہے دن بدن ہمیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے اندر سے یہ جو مثبت کچھ خبریں ہیں، مثبت کچھ اشارے ہیں، تو اس سے امید بھی بنتی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں یہ معمول پر آ سکتے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔